बकरे की कहानी, बकरे की ज़ुबानी। मैं एक साफ़ सुथरे घर में रहता था। मेरा मालिक बहुत खुश इखलाक इंसान था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, हर वक्त मेरा ख्याल रखता था। अभी मैं छोटा सा ही था जब मेरे मालिक ने मेरी देखभाल शुरू की। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, मुझे वक्त पर खाना देता और कभी बिला वजह मुझे नहीं डांटता था। मेरे मालिक के 2 छोटे बच्चे भी थे, वो भी मुझसे बेहद प्यार करते थे। प्यार से मेरी पीठ सहलाते तो मैं खुशी से निहाल हो जाता था। मैं सुबह सवेरे खुद ही सैर को निकल जाता था और कुछ ही दूर रहने वाले अपने दोस्तों से मिल लेता था, उन्हें अपने मालिक की बातें सुनाता था और फिर मुकर्ररा वक्त पर वापस आकर खाना खाता था और दिन भर अपने मालिक के घर और कभी घर से बाहर घूमता रहता था। हरे भरे पत्ते और नरम घास खाकर मैं काफ़ी सेहतमंद हो गया था। मेरे मालिक के दोनों बच्चों का मुझसे प्यार बहुत अजीब था। वो अपनी ज़ुबान में ना जाने मुझे क्या कुछ सुनाते रहते और मैं चुपचाप बस उन्हें देखता रहता। वो कभी कभी घंटों मेरे पास बैठे रहते थे और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कभी मेरी गर्दन को पकड़ने की नाकाम कोशिश करते और सभी मेरे लंबे लंबे कानों को हाथ लगाकर खुश होते थे। मैं उस घर में बहुत खुश था। मुझे इंसान अच्छे लगने लगे थे। मैं सोचता था ये सब इंसान कितने प्यारे होते हैं जो हम जानवरों से इतना प्यार करते हैं। मैंने कभी अपने दोस्तों की बातों का यकीन नहीं किया जो ये कहते थे कि इंसान बहुत बुरे होते हैं और वो जानवरों से बुरा सलूक करते हैं। मैं उनकी इन बातों का इसलिए यकीन नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत शरारती भी था और खूब शरारतें करता था, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कभी नहीं डांटा था। मेरा मालिक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी आमदनी से बमुश्किल गुजारा कर पाता था। कुछ दिनों से मैं मुसलसल ये देख रहा था कि मेरा मालिक बहुत परेशान रहने लगा है। उसकी नज़र जब भी मुझ पे पड़ती तो वो उदास और गमगीन हो जाता था। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक जब घर ही से दूर अपने दोस्तों से मिलने गया तो वहाँ बहुत कम तादाद में मेरे दोस्त खड़े थे। मैंने एक कदरे बड़ी उम्र के दोस्त से जाकर पूछा कि सब कहाँ चले गए, तो उसने मुझे एक अलग ही कहानी सुना दी। उसने कहा ईद उल अज़हा आने वाली है, उसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से जानवर ज़िबा करके कुर्बानी की सुन्नत पूरी करते हैं। हम बकरों और बकरियों समेत ऊँट, बैल, भेड़ वगैरह की भी कुर्बानी की जाती है। गुज़िश्ता कल एक बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग आए और हमारे मालिकों को हमारे साथियों की कीमत देकर साथ ले गए ताकि वहां जाकर मंडी में उन्हें फ़रोख्त किया जाए। हम सब भी इसी इंतज़ार में हैं कि ना जाने कब कोई आए और हमें अपने साथ ले जाए। मैं ये सब सुनकर हैरान तो बहुत हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब बातें समझ में आ गईं। मुझे अपने मालिक के गमगीन होने की वजह भी समझ में आ गई कि मेरा मालिक भी मुझे यूं ही एक दिन फ़रोख्त करके अपने ऊपर चढ़ा हुआ बहुत सा कर्जा उतार तो देगा, लेकिन मेरी जुदाई का सोचकर वो उदास और गमगीन हो जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। आसपास रहने वाले मेरे सब दोस्त चले गए, लेकिन मेरे मालिक के पास मुझे ख़रीदने के लिए कोई ना आया। शायद इसीलिए कि मैं इकलौता था और ख़रीदने वालों को इकट्ठे जानवर ख़रीदने थे। मेरा मालिक ये सूरत हाल देखकर और परेशान हो गया था। आखिर एक दिन उसने फ़ैसला किया कि वो ख़ुद मुझे ले जाकर शहर में फ़रोख्त करेगा। चुनांचा एक दिन सुबह को मेरे मालिक ने मेरे गले में रस्सी डाली और मुझे घर के दरवाजे तक ले आया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मालिक के दोनों बच्चे भी मुझसे पुरनम आँखों से देख रहे थे, जैसे अलविदा कह रहे हों। मैंने अपने मुंह से मखसूस आवाज़ निकालकर उन्हें आखिरी बार देखा और हम रुखसत हो गए। बकरा मंडी में न जाने कहां से जानवर लाए गए थे। बकरे ख़रीदने वालों का भी बहुत हजूम था। मेरे मालिक ने मेरे सफ़ेद जिस्म पर मेहंदी लगाई हुई थी ताकि मैं खूबसूरत नज़र आऊं। अभी मैं मुंह उठाए बकरा मंडी का जायज़ा ले ही रहा था कि 2 हट्टे कट्टे मुश्तंडे नौजवान मेरे मालिक के पास आए और मेरे बारे में पूछने लगे। इंसानों के साथ रहकर मुझे उनकी बातें समझ में आने लगी थीं।
اچانک ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے گندے ہاتھوں سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرا منہ کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی تھی۔ آخر اس نے میرے منہ میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا منہ چھوڑ دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میرا منہ چھوڑ کر وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی میری ٹانگ اور کبھی میری پیٹھ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر منہ سے کچھ بڑبڑاتا تھا۔ آخر کار وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا۔ ان دونوں کے جانے کی دیر تھی، اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کر تھک گیا تھا۔ بار بار منہ کھول کھول کر میرے جبڑوں کو درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ سب میرے منہ میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے رات کا وقت ہوا اور بکرا منڈی میں کچھ سکون نظر آنے لگا۔ میرا تھکن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میرے مالک نے میرے گلے میں پڑی ہوئی رسی کے دوسرے کنارے کو اپنے پاؤں سے باندھا اور خود وہیں لیٹ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھ کر اونگنے لگا اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک تیز شور و غل سے میری آنکھ کھلی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا اور منڈی میں پھر وہی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ آج مسلسل رش زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والوں میں ایک بوڑھا 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا۔ وہ دونوں چھوٹے بچے بہت شرارتی تھے۔ ایک نے میرا سینگ پکڑ لیا اور دوسرا میری ٹانگ کھینچنے لگا۔ میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ دل تو بہت چاہا کہ ایک ٹانگ آج ان دونوں کو ماروں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کر رک گیا۔ اس بوڑھے نے بھی حسب معمول کانپتے ہاتھوں سے میرے منہ میں موجود دانتوں کو غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے گندے دانتوں کو دیکھ کر میں انہیں پسند نہیں آتا، اور بات بھی یہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے دانتوں کو صاف رکھتا تھا۔ یہاں شہر میں گندا پانی اور سوکھی سڑی گھاس کھا کر میرے دانتوں پر بہت میل جم گئی تھی، اور انہیں شاید سفید دانتوں والا بکرا چاہیے تھا۔ یہ دن بھی جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ آج منڈی میں میرا تیسرا دن تھا۔ میرے مالک کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اول میں کسی کو پسند نہیں آتا تھا، اور جو پسند کر لیتا وہ میری قیمت سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا چلا جاتا تھا۔ آج بھی منڈی کا رش پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے مسلسل گندا پانی اور مرجھائی گھاس کھاتے ہوئے تیسرا دن ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے مالک کی وجہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میرے مالک نے مجھے ہمیشہ اچھا کھانے کو دیا۔ آج مجھے اس کی مشکل وقت میں کام آنا تھا۔ حسب معمول آج بھی میرے منہ کو متعدد بار کھولا گیا، اور ہر آنے والے نے میرے دانتوں کو آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھا۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ جو بھی میرے پاس مجھے دیکھنے کے لیے آئے، میں خود ہی اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے اپنا منہ کھول کر دکھا دوں۔ آج بھی میں کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ میری قیمت سن کر بھاگ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں گاؤں کا پلا بڑھا ایک صحت مند بکرا تھا۔ میرے مالک نے تو میری اچھی قیمت لگانی تھی، اور میں خوبصورت اتنا تھا کہ اکثر میرے منڈی والے ساتھی بکرے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے کہ کیسا گھبرو جوان بکرا ہے۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ آج منڈی میں مجھے چوتھا دن شروع ہو چکا تھا۔ میں آج کافی بن سنور کر کھڑا تھا۔ میرے مالک نے مہندی لگا کر خوب تیار کیا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس اور وضاحت سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی، اور میرا مالک میری پیٹھ کو سلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہوگا۔ میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا، اور ہم ایک مختصر سفر کے بعد ایک عالیشان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے ایک کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ گھر میں موجود بچے بہت حد تک شرارتی واقع ہوئے تھے۔
انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کوئی میرا سینگ پکڑتا تو کوئی میری ٹانگ کھینچتا، کوئی میرے کانوں پر مارتا تو کوئی میرے بالوں کو کھینچتا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ میں نے ایک بچے کو ہلکی سی ٹکر ماری۔ یہ دیکھ کر مجھ سے سارے بچے دور ہٹ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کم وقت، جب سے آیا ہوں کسی نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا۔ میرا غصہ 2 بار ہو گیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان بچوں کو دیکھا تو مجھے دور ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بہت محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر میں پڑی گھاس لا کر میرے سامنے ڈالی اور پانی بھی لا دیا۔ میں نے ممنونیت بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھا اور دل میں خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا۔ عید میں صرف 1 روز باقی تھا۔ ایک بڑی بھی میرے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لائی اور بار بار میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا ان شہر والوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ سوکھے ٹکڑے نہیں کھائے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بڑی بھی غصے میں آ گئی اور بولی، اس کے نخرے تو دیکھو، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس بول بول کر دماغ کھا جاتا ہے۔ میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا، اوپر سے اس بڑی بی کی باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا۔ دل تو چاہا ایک زوردار ٹکر اس بڑی بی کو بھی جڑ دوں، لیکن صبر کیا اور کچھ نہ کہا۔ شام کو سب گھر والے اکٹھے ہو کر مجھے دیکھنے آئے تو ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا، امی اس کا دودھ کب نکالیں گے؟ مجھے یہ سن کر دل ہی دل میں بہت ہنسی آئی اور سب گھر والے بھی ہنسنے لگے۔ جب سب گھر والے چلے گئے تو وہی کل والا بچہ جسے سب گھر والے حارث کہہ کر بلاتے تھے، وہ میرے پاس آیا، پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ میں جہاں جانا چاہتا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا۔ اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار گھر کے صحن میں آ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا گیا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا اور وہیں عیش اور مزے سے رہوں گا۔ حارث مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ حارث نے چاند رات کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے بابا کو مخاطب کیا، بابا کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا؟ بابا نے حارث کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے، کل ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا، اس سے اللہ جی خوش ہوں گے۔ اللہ جی کیوں خوش ہوں گے بھلا؟ حارث کے ننھے ذہن میں سوال آیا۔ بیٹے، اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو جو ان بیٹے کی قدر و قیمت، اس کی خوب روئی اور اس کی محبت پر اللہ کی رضا غالب آ گئی، خود اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ لیے اور اللہ کے تعین عقیدے بھری محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلا دی۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا مقصود تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، اسی طرح اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل رہی چھری اس کے جسم سے لہو کا ایک قطرہ بھی بہا نہ سکی۔ جنت سے جانور منگایا گیا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر کے خون بہایا گیا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے فرزند ہر سال 10 ذی الحج کو کسی جانور کی قربانی پیش کر کے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ یہ پست حوصلہ تیرا کیا ساتھ دیں گے، ادھر آ زندگی تجھے ہم جی لیں گے۔ حارث کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ چلو بیٹے اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح عید قربان ہے۔ سب بچوں نے رنگ برنگے پیارے لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کسی کو میرا خیال تک نہ آیا، لیکن حارث عید کے دن بھی مجھے کھانا اور پانی دے رہا تھا۔ آج وہ اداس لگ رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور مجھے گھر کے صحن میں ہی ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا۔ مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ نعمان تھا، کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا۔ وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے۔ میں نعمان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پایا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شکریہ نعمان، میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھے باہر سیر کروانے کا، مجھے پانی پلانے کا۔ اداس مت ہو، میں نہ صحیح میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا، ہر سال آتا رہے گا۔ تم بس ہر سال اسی طرح اپنے قربانی کے بکرے کا خیال رکھ کر اسے رخصت کر دیا کرنا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔